बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे गुजारिश करूँ, आपके गोश गुज़ार करूँ कि इमरान ख़ान साहब और उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर वोटर और उनके इत्तेहादी जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ साजिश के कौन से नए ताने बाने बुन रहे हैं और 17 जुलाई के बाद क्या होगा, वो क्या करना चाह रहे हैं और किस किस्म की वो प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर बात करें। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक जो दाद फरियाद की है उसके ऊपर आप से बात की जाए। मैं पहले एक ड्यू क्रेडिट है जो देना चाहिए हमज़ा शहबाज साहब की जो गवर्नमेंट है पंजाब में उसको। लाहौर पिछले साल जो थी वो पिछले 2-3 साल जो हमने ईदें देखी हैं उस पर लाहौर में वो सफाई के बंदोबस्त नहीं होते थे। जो स्टैंडर्ड जो थे वो शहबाज शरीफ साहब सेट कर गए थे पंजाब में, लाहौर में। मैं चूँकि लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरा जो जहाँ पर दफ्तर है, इस दफ्तर के सामने एक ग्रीन बेल्ट है। उस ग्रीन बेल्ट के ऊपर पिछले 3 साल इतनी लापरवाही रही कि अब ये मैं कोई बात बढ़ा चढ़ा के आपको पेश नहीं कर रहा, मैं ये हल्फन आपको बात बता रहा हूँ और इसमें कोई ऊपर नीचे बात नहीं है, कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश कर रहा आपके यहाँ। तो वहाँ पर एक वो ये नहीं होता जो कचरा डालने के लिए जो कूड़ा दान होता है बहुत बड़ा, जिसको क्रेन से उठा के वो यूं करके वो कूड़ा डालते हैं और ले जाते हैं, फिल्थ डिपो उन्होंने उसको कहा जाता है, वो वहाँ पर रख दिया था इन्होंने। और वो आके कोई गंद नहीं उठाता था, कोई गाड़ी नहीं आती थी और वो नतीजा ये निकलता था कि वो पूरी ग्रीन बेल्ट जो थी वो हम पंजाबी में उसको रूढ़ी कहते हैं, जहाँ पर ये कूड़ा करकट फेंका जाता है तो वो रूढ़ी बन जाती थी और वो जो अजीब सी एक स्मेल पूरे इलाके में फैली थी। ये लाहौर का कोई शादमान का एरिया है, शादमान कोई 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 बैकवर्ड एरिया नहीं है, प्लान्ड आबादी है लाहौर की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनवाई थी ये वाली, यहाँ पर GOR भी है एक, तो बड़ी वेल ऑफ, तो अगर बहुत है वेल ऑफ नहीं कहना तो, लेकिन ये कोई कम भी नहीं है लाहौर की आबादी। तो यहाँ पर ये हाल रहा। फिर जब 10 अप्रैल को इसी साल इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो अभी पंजाब में बुज़दार साहब का राज चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मेरी समझ से बाहर है, वो यहाँ से वो गंद उठा दिया गया। तो मतलब ये इस हमज़ा शहबाज साहब ने, मैंने ये सिर्फ आपको मिसाल दी है कि एक लोगों की एक याददाश्त होती है, सरकारी महकमों की भी एक याददाश्त होती है कि उन्होंने कहा कि यार कि अब ये चला गया है मामला इस तरह का कि कोई पूछने बताने वाला ही नहीं है, कोई बाज़ पुरस करने वाला नहीं है, तो अब वही लोग वापस आ रहे हैं, तो लिहाजा ठीक हो जाए। तो अभी पंजाब में बुज़दार साहब की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर गंद उठा लिया गया था। तो उस्मान बुज़दार साहब ने तो वो जो जिस कंपनी के साथ इन्होंने ठेका किया हुआ था वो उस कंपनी को पैसे देने बंद कर दिए थे, क्योंकि वो सिर्फ दिहाड़ियाँ लगा रहे थे। और वो बड़ी फिर लंबी चौड़ी प्लानिंग है या फिर लंबी चौड़ी बातें हैं, वो गहरी हो जाएंगी, वो गोगी शोगी और वो जो है बुशरा बीबी तक मामला जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कि ये ईद का आज दूसरा दिन है, लाहौर में ना आलाइशें नज़र आई हैं, ना कोई बदबू का कोई लेवल है, ना सिर्फ लाहौर में, बल्कि मैं टीवी पे देख रहा था कि पंजाब के बाकी शहरों में भी, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस तरह की मालूमात हैं कि ये कुछ है। कराची में तो बारिश हो गई, तो कराची में चूँकि सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये सबसे बड़ा मसला होता था आलाइशें इकट्ठी करने का और उनको तल्फ करने का। तो अब वहाँ पर तो लोग शेयर कर रहे हैं वो ये उजड़ियाँ शोजड़ियाँ आलाइशें, वो बारिश के पानी के साथ हो सकता है वापस आ गई हों, वो पूरा सिस्टम वहाँ पर मफलूज है, वो तो बारिश का पानी नहीं निकल रहा, तो बाकी क्या वहाँ पर होना है। तो ये उनको एक मार्जिन इस हवाले से आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये तो होगी बात हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की कि उनकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ा अच्छा इन 2 दिनों में काम किया है। देखें, ये भी खबर होती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि जी कि गवर्नमेंट ने ठीक काम किया है जो रूटीन में करना चाहिए, ये खबर होती है हमारे, वरना तो ये खबर नहीं है, ये तो रूटीन का, ये तो मामूल का काम है कि आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा है तो वो जो बल्दिया वाले हैं वो आके उठा के ले जाएं, कॉरपोरेशन वाले। तो यहाँ पर अगर कूड़ा उठा के कोई ले जाए तो वो खबर बन जाती है। ये हमारी बदकिस्मती का आलम है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को, मैं इसलिए आपसे वो मैंने कहा कि ये ड्यू क्रेडिट भी देना चाहिए। तो सर जी बात ये है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में हज उन्होंने किया है
اور وہاں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے تک خبریں پہنچ رہی ہیں کہ کس طرح لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پر یہ تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے جو پی ٹی آئی کے ہمدرد اور کارکنان تھے جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی بقول انہی کے عمران خان صاحب کے کہ جو ان کے لائے ہوئی امپورٹڈ حکومت ہے ان کا وہاں پر جینا دوبر کر دیا تھا، ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ کو گھیر کے، جو منسٹر ہیں انفارمیشن منسٹر، ان کے وہ نعرے چور، حکومت نامنظور، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے پھر کیا غلیظ زبان استعمال کی تھی روزہ رسول کے اندر۔ تو میں صرف حوالہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ قانون کی طاقت کیا ہوتی ہے، کہ باجوہ صاحب پر الزام ہے کہ یہ چوروں کو لے کے آئے، عمران خان صاحب لگاتے ہیں الزام، تو چوروں کے ساتھ جو کٹھ پتلی تھے جن کو باجوہ صاحب لے کے آئے ان کے ساتھ کیا سلوک اور حشر ہوا تھا، لیکن اب باجوہ صاحب گئے ہیں تو وہاں پر ماحول ہی اور ہے، لوگ کی سیلفیاں بڑھا رہے ہیں، باجوہ صاحب کو نہ کوئی پروٹوکول ہے نہ کچھ ہے، سفید شلوار قمیض میں ہیں، اور وہ وہاں پر جو حرم پاک کے ملازمین ہیں وہاں ان کو بھی ساتھ کر کے اچھا جیسچر دے رہے ہیں، وہ سیلفیز بنا رہے ہیں، پاکستانی سیلفیز بنا رہے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی باجوہ صاحب مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا، کسی نے نہیں کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، آپ گاڈ فادر ہیں امپورٹڈ حکومت کے، شہباز شریف چور ہے آپ اس کو آپ لے کے آئے ہیں، یہ نہیں ہوا وہاں پر۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سارے کے سارے قانون کی گرفت میں آئے، تو اب جو جن کے اوپر الزام ہے کہ یہ چور حکومت لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ سر کہ سعودی حکومت نے پچھلی دفعہ جنہوں نے بدمزگی کی تھی ان کو کوئی رعایت نہیں دی، جو سزا بنتی تھی وہ دے دی، وہ انہوں نے دیکھا کہ امیر ہے غبیر ہے غریب ہے جو بھی ہے، قانون نافذ کر دیا۔ اس میں سبق ہے، اس میں پاکستان میں بھی سبق ہے کہ پاکستان میں اگر یہ دنیا کے ہر معاشرے جہاں پر قانون نافذ ہوتا ہے اور قانون چلتا ہے، مطلب یہ قانون ایک جیسا جو ہے وہ سلوک کرتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ معاشرے پر امن رہتے ہیں۔ باجوہ صاحب جو ہیں، یہ تو بات ایک طرف پہ ہو گئی، وہ سعودی عرب میں تھے اور ادھر شیخ رشید صاحب کی ٹلیاں کھڑک رہی ہیں، وہ ایک سازش کر رہے ہیں، اور باجوہ صاحب کو مزید جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرینڈ چلے اور سارا غصہ جو ہے وہ ان کے اوپر نکالا جائے۔ وہ پتہ نہیں یہ معاملہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، وہ دو خبریں دے رہے ہیں۔ ایک خبر وہ دے رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے فیصلے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے کل فرمایا تھا عید کے بعد۔ اچھا، تو ایک تو یہ کہ باجوہ صاحب کو انہوں نے سعودی عرب نے جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا۔ میں کل اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ سعودی عرب میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی، تو یہ اس طرف یہ اشارہ ہے ان کا۔ تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں اپنی کم علمی لا علمی کا آپ سے اعتراف کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب چونکہ گیٹ نمبر 4 کے ہیں اور ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کہانی اصل میں یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ حج پہ نہیں گئے ہوئے، وہ بیسیکلی کوئی سازش کے تانے بانے بننے گئے ہوئے ہیں وہاں پر، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ہی پاکستان کی سیاست کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور جو کل بات انہوں نے اشارے میں کی تھی وہ بات آج انہوں نے تھوڑی سی آف دی ریکارڈ بھی، جو صحافی تھے ان کے ساتھ ان سے انہوں نے کھل کے بات کی ہے ذرا سی، اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نہیں مان رہے، اب باقی تو سارے مان گئے ہیں، میں تو کہتا تھا نون میں سے شین نکلے گی، لوگ میرا مذاق اٹھاتے تھے، اب اڑاتے تھے، اب وہ نکل آئی ہے نون میں شین، کیونکہ اب پارٹی، بلکہ پارٹی تو چھوڑیں، نواز شریف کے خاندان میں اختلاف ہے، نواز شریف کچھ چاہتے ہیں، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کچھ اور چاہتے ہیں۔ اشارہ کیا ہے کہ وہ مان نہیں رہے میاں صاحب، اشارہ یہ ہے کہ جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب نے چونکہ سارے معاملات جو تھے وہ آگے بڑھ کے ڈیل کی تھی، اور وہ اس ڈیل کے تحت شہباز شریف صاحب مجبور ہیں یا کہ جی کہ یا پھر گورنمنٹ کے وہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے، یہ وہ آف دی ریکارڈ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لیکن نواز شریف صاحب بھی مان رہے، سر جی نواز شریف، اب یہ پروپیگنڈا ہے، نواز شریف اگر تو ایکسٹینشن ملنی ہے، مجھے نہیں پتا ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہ باتیں اس وقت بڑی شد و مت کے ساتھ کی جا رہی ہیں، تو اگر ایکسٹینشن ان کو ملنی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی مخالفت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہے وہ اگر کوئی ہے
اگر کچھ ہے، اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی ڈیل کا تحت ہوا ہے، اگر ہم عمران خان صاحب کے الزامات اور جو ان کا شیخ رشید صاحب کا واویلا ہے اس کو درست تسلیم کر لیں، تو پھر یہ بات طے ہے کہ پھر جو ڈیل ہوئی تھی وہ ڈیل چلے گی۔ تو اب اس پر دو تین طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ وہ کچھ ہیں اس طرح کے قوتیں پاکستان کے اندر جو بنیادی طور پر چاہتی ہیں کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے، ان کو زیادہ انتقام کا نشانہ بنایا جائے، اور تاکہ مطلب مختلف اس کے وہ ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چونکہ بات جو ہے ابھی کسی طرف کنکریٹ میں یا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس پر زیادہ کھل کے بات کرنا مناسب نہیں ہے، میں اس لیے اس بات کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ البتہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے ایک گفتگو فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ سن لیں آپ۔ وہ آرمی آفیسرز جو ANF میں ہیں، میجر جنرل عارف جس نے اس لانتی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور بریگیڈیئر خالد جو یہاں انچارج ہے پنجاب کا، اور میجر عزیز اللہ جو اس مقدمے کا مدعی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، جو اس حکومت کے بدترین گھٹیا ترین سیاسی انتقام کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں۔ میں نے آرمی چیف سے اس سے پہلے بھی اپیل کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کی جائے۔ وہ کس کے کہنے پہ؟ اس لانتی کے کہنے پہ، یا وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی ایک بہت پرانی لعنت ہے، وہ اس کے کہنے پہ وہ جو ہے اس گھٹیا سیاسی انتقام کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے آرمی کے ان شہداء کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جو وہ اس حکومت کے بدترین اور گھٹیا ترین سیاسی انتقام کا جو حصہ بنے۔ وہ بنیادی طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سے فریاد کر رہے ہیں کہ جی کہ میرے خلاف جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی، اب بھی کر رہا ہوں، تو یہ مہربانی فرمائیں۔ تو چیزیں بڑی کمپلیکس ہیں، میں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا۔ جو ہیں شہریار افریدی صاحب جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جنرل عارف ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، وہ ایک عید شو میں ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ یہ اپنا پلہ پاک کروا گئے ہیں۔ جس طرح فواد چوہی صاحب نے کہا تھا نا کہ جی کہ میں نے تو اجلاس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ پرچہ غلط کروایا آپ نے، کیس غلط بنایا ہے، تو یہ چلے گا نہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ انہی سے پوچھیں کہ کنہوں نے بنایا ہے۔ ان کا اشارہ بھی جنرل عارف ملک صاحب کی طرف تھا یا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ تو اب شہریار افریدی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، ثبوت ہے، قرآن ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ انہوں نے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر اس طرح کے سارے دعوے کیے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اداروں کا فیصلہ تھا، میرا کیا تعلق ہے، تو وہ یہ ٹرائل میں جائیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور تاکہ وہ کسی کو الزام نہ دیں، بری ہوں تو بس بات ختم ہو جائے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ وہ منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، اگر وہ خود انصاف نہیں لے سکتے تو پھر وہ کسی اور کے لیے انصاف کے راستے کیسے ہموار کریں گے؟ تو ایک یہ بات ہے۔ اور پھر آخر میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ایک طرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو وہ کس طرح کر کے پروپوگیٹ کر رہے ہیں، دوسرا وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں، اور وہ ماحول یہ ہے کہ 17 جولائی کو کوئی انقلاب آنے والا ہے، اور اگر کسی نے اس انقلاب کا راستہ روکا تو پھر پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ کامران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ جو صدارتی محل کے اوپر جو عوام نے دھوا بولا ہے سری لنکا میں، وہ اس کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمران خیر منائے، سری لنکا سے سبق سیکھیں، مہنگائی بے روزگاری کے مارے عوام نے حکمرانوں کو مار بھگایا، اقتدار کے محلات پر چڑھ دوڑے اور قبضہ کر لیا۔ پاکستان میں 60 دن میں ہر شے کی قیمت دگنی تگنی ہو گئی، حکمرانوں نے اپنی تنخواہوں مرات میں اضافہ کیا، عوام کو سکتا چھوڑ دیا۔ دوسرے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں پاکستان سری لنکا حالات زمین آسمان کا فرق نہیں، اگر ایک ماہ میں بجلی، پیٹرول، گیس، ٹرانسپورٹ، روزمرہ اشیاء قیمتیں دوگنا قیمتیں دوگنا 3 گنا ہو جائیں تو سری لنکا تو سرکاری ملازمین تو تنخواہوں میں 15% بڑھا لیں، دوسری طرف 10,000 ہزاروں روزگار ختم ہوں
लावा तो फटेगा, आवाम हुकूमती महल्लात को आग लगाएंगे। अब ये वो माहौल बना रहे हैं कि 17 तारीख को अगर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ना मिला रिज़ल्ट, तो ये जो है वो मतलब फिर इमरान खान साहब इस तरह की कॉल देंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं ये उनकी ख्वाहिश पुरानी है, और लेकिन ये इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका में वाकई ज़मीन आसमान वाले हालात का फ़र्क है। तो इसके पीछे कहानी कोई और है, वो कहानी मैं खोल के बयान नहीं कर सकता कि कौन है जिसने इमरान खान साहब को उनकी इस तरह की ख्वाहिशात की तकमील से रोका हुआ है, और किन के खौफ से वो रुके हुए हैं। वो तो उसला लेके चल पड़े थे इस्लामाबाद की तरफ। इस पर फिर बात करेंगे और फिर ज़्यादा खुल के बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।